अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़ नजम के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और आज के इंटरव्यू में जिस खूबसूरत शख्सियत को हमने मदऊ किया हुआ है उनका कुछ तारुफ आपकी नज़र करता हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो शायर हैं, मुहक्किक़ हैं, नक्काद हैं और बहुत अच्छे अदीब भी हैं। बुरेवाला से ताल्लुक़ है और इस वक्त साहिवाल में मुक़ीम हैं। अदबी जरीदा इनहमाक इंटरनेशनल उसके मदीर आला हैं। इनकी दो कुतुब कूज़ाए फ़ुसूं और ज़मज़माए इदराक जो है वो अशात के बाद क़ारीन के पास पहुँच चुकी हैं और बहुत जो है उसको पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर माइक्रो फ़िक्शन के बानियों में शुमार होते हैं और इसके अलावा इनका एक अफ़सानवी मजमूआ मंटो का भगत इंडिया से शाया हो चुका है। इनके ज़ेर तबा जो कुतुब हैं उनकी तफ़सीलात कुछ यूँ हैं: साख्तियाती व पसे साख्तियाती जिहाद, नाहमवारियाँ, माइक्रो फ़िक्शन के खदोखाल, गज़ल के बाद नज़मों का मजमूआ है। और हमारी खुशबख्ती है कि आज ये नजम फेलोज़ में मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ माइक्रो फ़िक्शन के जो अहम पहलू हैं उनके बारे में इनसे रहनुमाई लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं तहसीन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। और कैसा लगा आपको हमारे नजम फेलोज़ के बहुत अंदर अच्छा, आज? माशाल्लाह। मुझे जब पता चला कि आपकी जब कॉल आई मुझे तो मैं बड़ा खुश हुआ। इत्तेफाक से आना हुआ था यहाँ, तो दोस्तों की, आप दोस्तों की मोहब्बत है। तौकीर भाई हमारे भाई हैं बहुत बड़े, और एक दोस्ती से ज़्यादा उनसे एक बहुत कुर्बत का रिश्ता है, तो एहतराम का रिश्ता भी है, तो देरीना ताल्लुक़ है उनसे। तो उन्होंने जब मुझे बताया आपका, तो मैंने कहा ज़रूर मैं हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तो अच्छा सिलसिला है। यहाँ से मैं देखता रहता हूँ बड़े वो गुमनाम लोग, उनको आप सामने ला रहे हैं जिनको पहले कभी सुना नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। बाकी ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला आपने जो शुरू किया है, ये इल्मी और अदबी एतबार से लोगों के लिए मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा, ज़ाहिर है जितने आपकी शख्सियत के पहलू थे मैंने कोशिश की है वो तारुफ़ के अंदर शामिल किए जाएँ। तो मैं चाहूँगा अपना जो अदबी सफ़र है इसके बारे में हमें थोड़ी सी आगाही दें। आपने कब ये सिलसिला शुरू किया आपने, और कब कैसे कैसे ये सिलसिला परवान चढ़ा? जी, असल में हमारे घराने में मेरे वालिद गिरामी जो हैं वो बहुत अच्छे शायर हैं। नात या उनका एक मजमूआ अभी मंज़र-ए-आम पर आया है, हमने शाया किया था इनमाक पब्लिकेशन से। सही। और नात में उनका एक बड़ा मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भर में मतलब लोग उनको जानते हैं। सैयद लियाकत हुसैन गिलानी उनका नाम है। टीवी पर भी उन्होंने पढ़ा, यानी कि हमारे घर से ही हमें जब एक शायरी से ताल्लुक़ था, क्योंकि वालिद गिरामी को हम देखते थे मजालिस में जाना, महफ़िल में जाना। तो फिर कॉलेज में जब गए तो हमें असातिज़ा अच्छे मिले, जमील अच्छा। अहमद अदील जैसे लोग वहाँ मौजूद थे। मतलब मुझे याद है कि फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स जब होते थे कॉलेज बुरेवाला में, तो हम सब कुछ, मेरा लेक्चर कहीं और होता था तो मैं छोड़ के उनका लेक्चर सुनने जाता था। अदील साहब से हम इतने मुतासिर थे। आजकल वो यहाँ इस्लामिया कॉलेज में हैं, पढ़ा रहे हैं। उनसे इतना मतलब उस्ताद भी हैं हमारे, और फिर बाद में वो अब हमारे दोस्त हैं। बहुत अच्छा कुर्बत का ताल्लुक़ है। मेरे अब्बू के दोस्त थे पहले, फिर जब हम उनसे लिखने पढ़ने का सिलसिला हुआ, हमने उनसे सवाल किए, फिर पाशा साहब के यहाँ, उस्ताद गिरामी के यहाँ जाना हुआ, तो उनसे भी उनकी बहुत कुर्बत थी। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ आज के जो बड़े शायर हैं मेरे साथ, मतलब हमारे फ़ेलोज़ में हैं, तौकीर तकी का नाम लूँगा, शाहिद रज़ा हैं, शहज़ाद शाकिर हैं, इमरान हैदर फ़हीम हैं, वहीद कुरैशी हैं। मतलब ये बुरेवाला की एक पहचान है। सही। तो हमें मतलब कॉलेज के बाद हम वहाँ चले जाया करते थे, और वहाँ अदबी अखबार पारसा जो था वो एक हमारी तरबियत गाह थी, यानी कि वहाँ सही। हमें सीखने को मिलता था बहुत। पाशा साहब की लाइब्रेरी बुरेवाला में फ़ेमस थी, उनके जो ऑफ़िस था उसमें मतलब लातादाद कुतुब उनको मौसूल होती थी। आपको पता है वो दौर डाक का दौर था, अब तो नापैद हो गई हैं ये चीज़ें, डाक वगैरह, ख़त व किताब बिल्कुल। तो मैं फिर बतौर एडिटर उनके साथ मुंसलिक हो गया कॉलेज दौर में ही। बिल्कुल ठीक। तो कॉलम भी लिखना शुरू कर दिया उसी दौर में, मतलब हमारी तरबियत वहीं से हुई। सही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी व सारी रहा। फिर वो खून में भी शामिल थी चूँकि शायरी, मगर फिर बाद में तरजीहात बदलती गईं। फिर जैसे जैसे मैं लाहौर आया, डॉक्टर वज़ीर आगा से मुलाकात हुई, तो उनसे काफ़ी मेरी कुर्बत रही। फिर मैं बाहर चला गया, बाहर जाने से पहले उनसे जब मेरी लास्ट
ملاقات ہوئی ان کے انتقال سے پہلے، 2009 کی بات ہے غالباً ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے اس رات کافی دیر بیٹھے رہے ڈاکٹر صاحب، تو مجھے کہنے لگے شاعری میں آپ غزل بھی لکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ غزل بھی شوق رکھتا ہوں. صحیح. تو مجھے کہنے لگے آپ نظم کی طرف آئیں. ہوں. انہوں نے مجھے مشورہ دیا. صحیح ہے. کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہوگی کہ کہتے غزل، یار اس کے بارے میں تو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ غزل میں غالب سے آگے اب ہم کیا کہیں گے. غزل بالکل جو غالب کہہ گیا ہے یا تمیر تقی میر جو کہہ گیا ہے، تو بس باقی سب شوق پورا کر رہے ہیں. وہ اچھی غزل لکھی جا رہی ہے، آج آپ سب کے سامنے ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ آپ کا شمار مائکرو فکشن کے بانیوں میں ہوتا ہے پاکستان میں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ شاعری سے مائکرو فکشن کی طرف آنے کی کیا صورت بنی، اور کیسے یہ آپ نے سوچا کہ میں شاعری سے شروع کیا آپ نے اور پھر مائکرو فکشن کی طرف چلے گئے؟ جی بالکل، یہ ایکچولی میں بتاتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر وزیر آغا کے دور میں پارسا نے ایک تحریک تعمیم انشائیہ شروع کی تھی. پارسا کے اس دور میں انشائیہ کو اوراق جو ادبی شمارہ تھا وہ خصوصاً جو تھے وہ انشائیہ پہ کام کر رہے تھے. صحیح. اب انشائیہ ایک ایسے صنف ہے، چونکہ یہ مغرب سے آئی تھی تو اس پہ مباحث بہت ہوئے. اس وقت بہت مباحث ہوئے. مطلب اس وقت جریدوں کا دور تھا. مطلب اب جو جریدے نکلتے ہیں اور اس وقت کے جو جریدے تھے ان میں خط و کتابت جو مطلب خطوط لکھے جاتے تھے وہ علمی اور ادبی خطوط ہوتے تھے، اور ان میں بہت جید جو علماء ادباء تھے وہ شریک ہوتے تھے اور ہم وہ پڑھتے تھے. اور وہ تواتر سے جو اوراق ہم نے لگوایا تھا، فنون ہم نے لگوایا ہوا تھا، بلکہ پے کرتے تھے ہم ان کو، اور وہ ہمیں بائی ڈاک ملتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے جب انشائیہ کی طرف ہم راغب ہوئے تو برے والا میں اس کی پوری ایک تحریک چلی. استاد گرامی غفار پاشا صاحب نے 7 کتابیں اس وقت لکھی انشائیہ کی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی ڈاکٹر وزیرہ کی ایک کلیات آئی تھی ابھی اس وقت، ان کی کلیات کا نام تھا پگڈنڈی سے روڈ رولر تک. مجھے یاد ہے ان کی کلیات تھی. تو پھر پاشا صاحب نے 7 کتابوں کے بعد کلیات دی قلم سے تلوار تک. ان کا پہلا انشائیہ قلم تھا، تلوار ان کا آخری انشائیہ تھا. ڈاکٹر وزیرہ کا پہلا انشائیہ پگڈنڈی تھا اور آخری انشائیہ روڈ رولر تھا. اچھا. تو اچھا وہ جو انشائیہ تھا، ایکچولی انشائیہ ایک پاکستان میں اس کے لکھنے والے بہت کم ہیں. پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کے لکھنے والے انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی صنف ہے جو بھرپور تخلیقی صنف ہے، جو مطلب یہاں پہ اس پہ بہت بحث ہوئی، مخالفت بھی اس کی بہت ہوئی، اس کی مزاحمت بھی بہت اس وقت کی گئی، بلکہ 2 گروپ بن گئے تھے، 2 دھڑے بن گئے اس وقت. آپ اگر اوراق کے اس دور کے شمارے اٹھائیں اور فنون کے اس دور کے شمارے اٹھائیں، ادھر سے ڈاکٹر انور سدید صاحب جواب دیتے تھے، ادھر سے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے تھے، پھر اس طرف سے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب تھے وہ لکھتے تھے، حسن عسکری صاحب اور دیگر. اچھا ادھر اکمر حمیدی صاحب، ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، اس وقت ان کی کتاب پہلی انشائیوں کی جب آئی، مجھے یاد ہے کہ مجھے بہت انسپائر کیا اس کتاب نے. ڈاکٹر وزیر آغا کو ہم پڑھ چکے تھے اور میں نے خود انشائیے لکھنے شروع کیے. مائکرو فکشن کی طرف آنے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہماری بیس میں انشائیہ تھا. انشائیہ چونکہ ایک جدید صنف تھی، ہم نے اسے چیٹرٹن کے مطلب باہر جو فرانسیسی ادب سے وہ منتقل ہوا تھا تو ہم نے اس کو بھی پڑھا ہوا تھا. اب جب وہ انشائیے ہمارے سامنے ہوتے تھے، اور تراجم ڈاکٹر وزیر آغا کے بیٹے تھے ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش، انتقال فرما گئے وہ بھی ڈاکٹر وزیر آغا کے بعد چند سال بعد، تو ان سے بھی بڑا اچھا تعلق تھا. تو انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا. مطلب ڈاکٹر وزیر آغا نے ہمیں کہا کہ بیٹا اگر آپ کال پہ بات ہوتی تھی ان سے اکثر تو وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے خط لکھا کریں. صحیح ہے. مجھے یاد ہے پہلا انشائیہ جب لکھا، ایک انشائیہ میں نے لکھا بڑھاپا، وہ میں نے انہیں بھجوایا. تو باقاعدہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خط لکھا ہمیں اور جواب دیا. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ ابھی اس میں آپ نے بہت اچھے ان کے سکھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اساتذہ جو کیسے سکھاتے تھے، مطلب ڈی گریڈ نہیں کیا انہوں نے مجھے پتا تھا وہ انشائیہ نہیں بن پایا تھا لیکن میں نے بھجوا دیا. اب انہوں نے مجھے اس طرح سے گائیڈ کیا. توقیر بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بڑھاپے میں سے جو اس کے پوائنٹس نکالے ہیں نا، اس میں کچھ چیزیں ابھی آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں. انشائیہ کیا ہے؟ اب وہ ایک پوری کتاب ہے ڈاکٹر وزیر آغا کی، انشائیہ کے خد و خال. ٹھیک ہے.
اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے انشائیہ کی کہ یہ ایک ایسی صنف ہے. اس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ اگر آپ روزانہ ایک نہر کے کنارے پر جاتے ہیں اور ادھر سے کھڑے ہو کے ادھر سے کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھتے ہیں, بالکل صحیح. آپ کو روزانہ وہ ایک ہی منظر نظر آئے گا. اب آپ کسی دن ایسا کریں, مطلب آپ کو جاتے ہوئے بالفرض 1 مہینہ ہو گیا وہاں ایک ہی منظر دیکھ رہے ہیں, آپ کسی دن ایسا کریں کشتی میں بیٹھیں اور دوسرے کنارے چلے جائیں واہ اور ادھر سے جا کے ادھر کا منظر دیکھیں. کیا بات ہے. وہ جو ہوگا اصل میں وہ انشائیہ ہے, ہاں چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنا. یا اس کی ایک مثال آغا صاحب یہ بھی دیتے تھے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے ایک منظر دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی ابھی ٹانگوں سے جھک کر نیچے سے پیچھے منظر دیکھیں, آپ کو کیا نظر آئے گا, وہی منظر ڈفرینٹ نظر آئے گا. تو مجھے ڈاکٹر وزیر آغا کا ایک انشائیہ تھا حقہ پینا, کہ کمال انشائیہ وہ پڑھے. پھر ان کا ڈاکٹر ناصر عباس نیر کا تانگا انشائیہ ہے اور بے ترتیبی ان کا ایک انشائیہ ہے. اگر وہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا انشائیہ ہے کیا. پھر غلام جیلانی اصغر صاحب, پروفیسر غلام جیلانی اصغر, ان کا ایک انشائیہ ہے گالی دینا, مجھے یاد ہے. اب گالی دینے میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں, مطلب آپ اس کے نئے پوائنٹس کیا مطلب لکھ سکتے ہیں. پھر میں نے ان سے متاثر ہو کے ایک انشائیہ لکھا, دوسرا لکھا, تیسرا لکھا, پوری تحریک تھی ہماری وہاں. اب وہ تخلیقی جوہر جو تھا اس وقت ہمارا, وہ وہاں ان نشستوں میں بورے والا میں جو حریم ادب ایک تنظیم تھی, ڈاکٹر جاوید حیدر جویہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے نقاد بھی ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں. انہوں نے اس وقت حریم ادب کے نام سے ایک فنون اور اوراق کے ہم پلہ وہاں سے ایک شمارہ نکالا. تو مجھے اعزاز حاصل ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا, ڈاکٹر جاوید حیدر جویہ کے ساتھ. تو وہاں سے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ خود ایک بہت پڑھی لکھی شخصیت اور مدبر شخصیت, آج بھی وہ ماشاءاللہ ہیں اور اپنا ڈفرینٹ انداز میں کام کر رہے ہیں بورے والا میں. تو جب ہم وہ تخلیقی سطح پر وہاں موجود تھے اور انشائیہ پہ کام کر رہے تھے, تو وہ اس میں سے اب یہ جوہر نکلتے ہیں کہ انشائیہ پڑھنے والا, انشائیہ لکھنے والا بندہ بڑی آسانی سے تنقید کی طرف بھی جا سکتا ہے, بڑی آسانی سے نظم کی طرف بھی جا سکتا ہے. مطلب اس میں وہ چیزیں, چونکہ وہ اس کو گہرائی سے ایک تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. آغا صاحب نے مجھے کہا, جب میں نے 2 انشائیہ لکھ کے بھجوائے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ لکھنا چھوڑ دیں, ابھی آپ پڑھیں. پھر انہوں نے مجھے ایک لسٹ کتابوں کی بھیجی. انہوں نے کہا کہ اس کی مزاحمت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں, کہ انشائیہ مشکور حسین یاد صاحب کی کتاب تھی انشائیہ اردو ادب میں, ڈاکٹر انور صدید کی ایک کتاب تھی اردو ادب میں انشائیہ یا انشائیہ ایک نظر, اس طرح کی وہ 2-3 کتابیں. پھر سلیم اختر صاحب کی کتاب تھی انشائیہ بھی 5-6 کتابیں جو تھیں میں نے منگوائیں. اچھا وہ کتابیں منگوا کے ان کا مطالعہ کیا, پھر کچھ وہ اس کے پوائنٹس کلیئر ہونے لگے. اب وہ صنف پہ کام کرنے کا ایک شوق بھی تھا. پھر اس میں یہ ہمیں آغا صاحب نے بتایا کہ یہ صنف مغرب سے آئی ہے, اس پہ مخالفت بہت ہوئی کہ یہ جی چبا چبایا نوالا ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے. اردو ادب میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ کیوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نئی اصناف اردو ادب میں ساری کی ساری اصناف ہی باہر سے ہی آئی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے اردو زبان بھی باہر سے آئی ہے, چونکہ لشکری زبان اسی لیے کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن ہمارے اردو دانوں نے کچھ نہیں کیا ہے. میں معذرت سے کہوں گا کہ کئی لوگوں نے غزل میں تجربات کیے, ان کو رگیدا گیا. مطلب نیا کام نہ کرنے دیتے ہیں نہ یہاں دیا جاتا ہے, بلکہ اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو لیگ پولی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب جب میں نے مائکرو فکشن پہ کام شروع کیا, میں اس وقت ساؤتھ افریقہ میں تھا. وہاں ایک ایمبیسیڈر ہیں, وہ بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں, ان کے ناول بھی آ چکے ہیں. میرا ذہن سے نام نکل گیا ان کا. وہ اینکر ہوا کرتے تھے. وہ کبھی کبھی جب مستنصر حسین تارڑ صاحب بیٹھا کرتے تھے پی ٹی وی پہ, تو بیچ بیچ میں وہ آیا کرتے تھے. جس دن ان کو چھٹی ہوتی تھی تارڑ صاحب کو, تو وہ بیچ بیچ میں اینکری بھی کیا کرتے تھے. وہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں. تو وہ ساؤتھ افریقہ میں ان دونوں ایمبیسیڈر تھے. سوری, کسی وجہ سے وہ ایک تعلق بن گیا اور میں پھر وہاں گیا. تو پھر انہوں نے ادبی طور پہ نا جتنی بھی وہاں اردو کی انجمنیں تھیں ان کی ذمہ داری مجھے دے دی, اور پھر اچھے تعلق سے وہاں ایک کانفرنس ہوئی. ایک گورا دوست تھا ہمارا, تو اس نے ایک کانفرنس رکھی وہاں. تو اس نے, میں واحد پاکستانی تھا اس میں شامل ہوا. ادب پہ گفتگو بھی رکھی ہوئی تھی, ایک سیشن تھا چھوٹا سا. انہوں نے کہا کہ کوشچن کیا سب سے پہلے. انہوں نے کہا ویئر یو فرام؟ آئی ایم فرام پاکستان.
پہلے تو ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ یہاں ہے پاکستان. یو مین انڈیا؟ آئی سیڈ پاکستان، اٹس اے ڈفرینٹ کنٹری. اینڈ وہ میں نے اس کو جب ڈیٹیل بتائی تو کہنے لگا اوکے واٹ کائنڈ آف لٹریچر یو رائٹ. ٹھیک ہے. میں نے اسے بتائی 2-3 اصناف اپنی جو ہیں، مطلب وہ غزل ہے، مطلب 2-3 چیزیں. میں نے شارٹ سٹوری بتائی، ناول بتایا. وہ کہنے لگا نو نو نو، ناول از ناٹ اردو لٹریچر، اٹس انگلش لٹریچر یو نو. تو ہاؤ یو کین سے دیٹ ناول از یور لٹریچر. آئی سیڈ، میں نے کہا کہ ہم لکھتے ہیں بٹ یہ ساری اصناف جو ہیں پورے عالمی ادب سے ہی چیزوں کو لیا جاتا ہے. خیر وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ ساری گفتگو کے بعد مجھے بعد میں تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ یار ہم لوگوں نے کوئی صنف جو ہے وہ ابھی تک ایسی کوئی صنف متعارف ہی نہیں کروائی اردو میں جو کہ ہماری اپنی ہو، یا ہم کہہ سکیں کہ بھائی چلے ناول ہے جیسے وہ آیا اس میں ہم نے اپنے طرز سے اسے لکھا، یا افسانہ شارٹ سٹوری تھی اسے اپنے طرز میں لکھا. تو وہاں سے میں متاثر ہو کے میں نے تھوڑا سا وہاں ساؤتھ افریقہ میں موجود تھا، تو میں نے انہماک ایک گروپ بنایا، انہماک انٹرنیشنل کے نام سے. وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ کویسچن رکھا کہ مائکرو فکشن کیا ہے. اس وقت فیس بک کی صورتحال یہ نہیں تھی جو اب ہے، یعنی کہ اب تو گروپس میں لوگ مباحث میں ہاں جی بے ہنگم سی، ہاں جی. لیکن یہ بات ہے 2016-15 کی. اس وقت ابھی ارلی تھا تھوڑا سا، اور ایک گروپ ہوتا تھا اور اس میں زیادہ تر تمام پاکستان کے اور انڈیا کے اور دیگر جو ممالک میں لوگ بیٹھے ہیں افسانے سے منسلک لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہوتے تھے. یہاں لاہور سے نعیم بیگ صاحب تھے، طلعت زارا صاحبہ تھیں، سلمہ جیلانی صاحبہ تھیں نیوزی لینڈ سے، طلعت زارا کینیڈا سے تھیں، امریکہ سے کچھ دوست تھے اور دیگر ممالک سے. وہ سارے افسانے کے اچھے، انڈیا سے بہت سے مجیب، ابرار مجیب تھے اور دیگر دوست تھے جو سیریس لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے وہاں جب یہ سوال رکھا تو رفیع اللہ میاں بھی تھے یہاں سے، وہ بھی شریک ہوئے. اچھے جو سینئر لوگ تھے ہمارے، انہوں نے وہاں پہ. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2015 کی. 2015 جی. تو اس وقت میں نے یہ کویسچن کیا اور پھر اس پہ بات ہونا شروع ہوئی. اچھا اس میں لوگوں نے، آپ کے سوال میں یہ میں کہوں گا جواب دیتا جاؤں، ظاہر ہے پوچھنا پسند کریں گے کہ یار مائکرو فکشن کیا ہے، اس میں یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مزید شاخیں کیسے ہیں اور یہ کیسے بنا یا کیسے بنانا چاہیں گے آپ. تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا یہ کہ پاکستان میں یا اردو ادب میں افسانچہ پہلے سے موجود ہے جی، لکھا جا رہا ہے اور بڑی دیر سے ہمارے ہاں. لیکن اگر آپ عالمی ادب کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، وہاں چیزوں کو مزید پیوریفائی کرتے جا رہے ہیں. وہ افسانے سے نکلے ہیں، شارٹ سٹوری سے نکلے ہیں، پھر وہ منی سٹوری پہ آئے ہیں، منی سٹوری سے ہوتے ہوئے فلیش فکشن پہ آ گئے ہیں، فلیش فکشن سے ہوتے ہوئے پھر وہ مائکرو فکشن پہ آئے ہیں، مائکرو فکشن سے نکل کر وہ نینو فکشن پہ آئے ہیں، نینو فکشن سے نکل کر وہ SMS فکشن پہ آئے ہیں. مطلب وہ بتدریج ان چیزوں میں وہ جا رہے ہیں. آپ اگر، مجھے یاد ہے برٹش ایک ویب سائٹ تھی، وہاں پہ SMS فکشن کا ایک مقابلہ ہوا تھا. انہوں نے 5,000 یا $10,000 رکھا ہوا تھا، سوری ڈالرز نہیں، پاؤنڈز، اس کی پرائس رکھی ہوئی تھی، منی. تو وہ بندے نے جس نے جیتا اس کا ابھی بھی ریکارڈ ہے، وہ موجود ہے. گو کہ وہ اتنے اچھے لیول کے نہیں تھے لیکن کم از کم وہ کام تو کر رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ. اچھا میں نے اسے جب میں نے کہا جی اس کو مائکرو فکشن ہم نام رکھیں گے، تو کینیڈا میں موجود ہیں آپا نسیم سید صاحبہ ہیں، بہت اچھی افسانہ بھی لکھتی ہیں، شاعرہ بھی ہیں. انہوں نے اور کچھ دیگر دوستوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی اگر آپ نے نئی صنف دینی ہے تو اس کا نام مائکرو فکشن ہی کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو نام کو تجویز کریں، میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک سوال کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ کی حیثیت، ادب کا ایک طالب علم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادب میں مکالمہ ہو. مکالمہ جب تک ادب میں نہیں ہوگا وہاں اس وقت تک اس میں فروغ نہیں پا سکتا ادب. کسی بھی چیز کی بیس تو مکالمہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ مکالمہ ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں مکالمے کا رواج ہی نہیں ہے. اب جو دنیا کی بیسٹ اس وقت ریشو ہے جو تعلیم کی، اس وقت جو فن لینڈ ہے وہ کنٹری 100% ہے وہاں پہ. وہاں میں نے سنا ہے کہ 75 منٹ کی بریک ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی کتاب نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کے پاس، ٹھیک ہے.
اور وہاں کیا ہوتا ہے مکالمہ ہوتا ہے، لائبریری ہے، بکس ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں دنیا کے بیسٹ سائنسٹسٹ جو ہیں وہ بیسٹ لٹریچر بیسٹ آرٹ کے بندے وہاں سے نکل رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک تو تعلیم کا جو سفر ہے وہ رکا ہوا ہے ایک جگہ پہ، صرف اور صرف جو ادارے ہیں تعلیمی وہ اپنا کام نہیں، میرے نہیں خیال کہ وہ اپنا طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے. پیسے کی دوڑ ہے بس، وہ ایک باہر کیا. یہ بات کسی اور طرف نکل گئی کہ مائکرو فکشن پہ اس وقت پھر یہ کویسچن جب شروع ہوئے، پھر اس کے سوال جواب اس کا سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے کہا ایسا کرتے ہیں آپ اس کا نام تجویز کریں. کسی نے اسے مفسانچہ کہا، کسی نے اسے کچھ نام دیا، کسی نے کچھ نام دیا. میں نے بھی انہیں اپنی طرف سے یہ تجویز دی. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ناول جو ہے وہ اردو میں رائج ہے. آپ نے اردو میں اس کا کوئی نام ہے ناول کا دیا آج تک؟ ناولٹ کا کوئی نام دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہماری زبان کی یہ صفت ہے اردو کی کہ یہ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. مطلب مائکرو کا لفظ میرے خیال 75 یا 100 ایئر سے ہمارے ہاں رائج ہے. مائکرو ویو اوون جیسے ہے، تو مائکرو پہلے ہی ہمارے ہاں، فکشن کا لفظ بھی پہلے ہی ہمارے ہاں یوز کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اردو اس کو آسانی سے اڈاپٹ کر سکتی ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں یہ رائج ہو سکتا ہے. اچھا چلیں، ہمارے ایک دوست ہیں شفقت محمود صاحب، کراچی سے ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ MBBS. تو وہ میرے ساتھ ایڈمن تھے، بہت پڑھے لکھے دوست ہیں، اور انہوں نے بڑا کام کیا میرے ساتھ مائکرو فکشن پہ. انہوں نے پھر ایک تجویز کیا نام، انہوں نے کہا اسے مائکرو فکشن کو آپ مائکروف کر لیں تو ایک نیا نام ہو جائے گا. مجھے وہ بڑی پسند آئی، سب دوستوں کو وہ پسند آیا. کئی نام آئے ہمارے سامنے، لیکن مجھے مائکروف کی جو اصطلاح تھی نا وہ مجھے بہت پسند آئی. تو میں نے پھر اس کی مائکروف کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ مائکروف کے نام سے ہی ریختہ پہ بھی اس کی اب شاخ الگ سے بن گئی ہے اور اس پہ پھر کام ہونے لگا. تو اس طرح سے اس کا سفر شروع ہوا. اچھا، اس کے اندر کوئی الفاظ کی خاص تعداد ہوتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں یہاں لوگ معترض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ بھئی یار ہم سے تو نہیں لکھا جاتا، تو قید میں رہ کے ہم نہیں لکھ سکتے. بالکل یہ لوگوں کا ہوتا ہے مسئلہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک شاعر ہے وہ عروض دانی کے لیے، اس کو عروض کے پیراگرافس میں پورا کرنے کے لیے، پیرامیٹر میں پورا کرنے کے لیے اس کے دماغ میں ایک میٹر سیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے نا شاعر کی. اچھا، وہ پہلے جب مشق کرتا ہے شروع میں تو اس کو فعلن یا فاعلن یا مفاعلن اسے یاد کرنا پڑتا ہے. فاعلن وہ ساری چیزیں یاد کرنا پڑتی ہیں. شروع میں تو مشق کرنا پڑتی ہے نا. ایسا ہی مائکرو فکشن میں جب آپ لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں، آغاز میں آپ سے کہانی سنبھالی نہیں جاتی. وہ بعض اوقات 600 لفظوں سے بڑھ جاتی ہے، 700 لفظوں تک چلے جاتی ہے. ہم نے اسے یہ کیا ہے کہ کم از کم 300 حرف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم 600 ورڈ سے اوپر نہ جائے. ہم نے اس میں اس کو، اب جو افسانچہ ہے اس میں سیاہ حاشیہ سب سے بڑی کتاب ہے منٹو کی. منٹو جو تھے آپ کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ متاثر تھے مغربی ادب سے بہت زیادہ، کیونکہ وہ تراجم سے بھی جڑے ہوئے تھے. تو روسی ادب، فرانسیسی ادب کے انہوں نے بہت سے تراجم کیے. تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے منی سٹوری کو پڑھا. پھر وہ جاتے جاتے جو 51 میں یا 50 میں یہ کتاب ان کی آئی تھی سیاہ حاشیے، تو انہوں نے وہ کتاب دی. تو اس میں انہوں نے مختصر، اب اس کا اگر جائزہ میں نے لیا ہے بڑا غور سے، کہ انہوں نے 75 ورڈز کا بھی افسانچہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے 1.5 صفحے کا بھی افسانچہ لکھا ہے. جوتا افسانچہ ہے ان کا ایک، جیسے نظم ہے، ایک لفظ کی بھی نظم لوگوں نے لکھی ہوئی ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کوئی پیرامیٹر اس کے طے نہیں کیے. ٹھیک ہے. انہوں نے جیسا فلو میں لکھا ہے. پھر اس کا مزاج جو ہے نا وہ طنزیہ، اور انہوں نے زیادہ تر اس وقت کے جو واقعات ہو رہے تھے، ہندو پاک مسائل تھے، اس پہ زیادہ لکھا ہے. اس میں ایک طنز آپ کو ملے گا. جوتا ان کا افسانچہ ہے، بڑا معروف، وہ 75 ورڈز کا ہے. تو اگر آپ اس کو غور سے جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ افسانچے کی ویسے بھی کوئی آج تک کتاب ابھی تک کوئی نہیں آئی کہ اس کے ان میں پیرامیٹرز ہوں. تو میں اب پچھلے 4 سال سے ایک کتاب پر کام کر رہا ہوں، مائکرو فکشن کے خد و خال. میں اسے کوشش کر رہا ہوں انگلش میں لانے کی، دا بیسکس آف مائکرو فکشن. انشاءاللہ وہ انگلش میں آئے گی، پہلے انڈیا سے شائع ہوگی، اور پھر اس کو ٹرانسلیشن اس کی اردو میں ہم لے کے آئیں گے، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی. تو بس یہ چھوٹی سی کاوش ہے، اسے رد کیا جائے، اسے کوئی مانے نہ مانے، میں اپنا ایک طالب علم کے حیثیت سے کام سامنے رکھ دوں گا. کل کو نقادوں کے سپرد ہے، وہ تنقید نگار جو بھی چاہیں اسے رد کر دیں یا مان لیں. جیسے ہمارے ہاں نثری نظم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بحث آج تک چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، آج کل تو بہت زیادہ، لیکن
لیکن نصیر احمد ناصر جیسے لوگوں نے نثر نظم کو اپنایا اور لکھا تو اور بڑے بڑے نام آئے بعد میں اس میں. اب نثر نظم جو ہے وہ ادبی رسائل و جرائد میں باقاعدگی سے شائع ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم مائکرو فکشن کو یہاں تک لے کر آئے کہ ریختہ والوں نے مجھے خود کال کی انڈیا سے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی الگ کیٹیگری بنائیں گے, کیونکہ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ اس افسانچے سے مائکروف کے نام. ہاں جی, انہوں نے یہ مائکرو فکشن مطلب ایک پہلے ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد اس کو آپ نے فائنل نام جو ہے مائکروف کا دیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا 300 سے 600 الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے یہ سارا مائکروف جو ہے جی. اب مجھے بتائیں اس کے اندر پلاٹ کی اور کرداروں کی کتنی کی گنجائش ہے, اور دوسرا جو عصری حیثیت ہے, ٹھیک ہے, اور تاریخی واقعات ہے, اس میں کس طریقے سے اس کو گنجائش پیدا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جو بنیادی اس کا خد و خال ہے نا مائکرو فکشن کے, جو ریئل مائکرو فکشن میں جسے کہتا ہوں, اس میں اس کو علامتی اور تجریدی ہونا چاہیے. سب سے ایبسٹریکٹ ہو اور سمبولک ہو, یہ دو چیزیں لازمی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہو وہ بالکل سادہ نہ ہو, راست بیانیہ نہ ہو. ٹھیک ہے. گنجلک بیانیہ ہو, ایسا بیانیہ ہو اس میں دیکھیں کہانی تو ہر لفظ میں ایک موجود ہوتی ہے. کہانی ایک لفظ میں کہوں گا نا, وہ جسے تلمیح کہتے ہیں, تلمیح کے دوران ہم ایک لفظ کہہ کے پوری ہسٹری کو بیان کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے یوسف, ایک لفظ کہا میں نے, آپ کے پوری ہسٹری آپ کے سامنے آ گئی. بالکل ایسے. تو اس میں تلمیحات کا استعمال کیا جائے, اس میں علامتوں کا استعمال کیا جائے, وہ اس پہ ڈیپینڈڈ ہے. کہانی بیس ہے کسی بھی افسانے کی, کسی بھی ناول کی, کہانی اس میں موجود ہی ہوتی ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ کہ اٹ شوڈ بی لائک اے مائکرو چپ. یو نو, یو انڈرسٹینڈ مائکرو چپ. مائکرو چپ اٹ کین ٹیکس بلینز آف بکس ان اٹ. ٹھیک ہے. اے چپ. اور مائکرو fiction should be like that. It can take billions of books in it, but it should be attached with one story. بالکل ٹھیک ہے. When you go on with the what you say, اس پہ جب تنقید ہو, جب اسے کھولا جائے, یعنی کہ ایک 600 لفظوں کا مائکرو فکشن کو جب کھولا جائے تو میں 18 صفحے اس پہ لکھ دوں. صحیح ہے. ایسا بیانیہ ہو, ایسا گندا ہوا بیانیہ ہو اس کا. اور اس پہ ہم نے بہت ساری مثالیں میں نے الحمدللہ ان ہماک فورم پہ آپ چلے جائیں, مور دین 10,000 مائکرو فکشن وہاں پیش کیے ہیں ہم نے. تجرباتی نشستیں ہیں, ابھی تک اس پہ تجربات ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک صنف کو بننے کے لیے میرا خیال اس پہ مشق بہت ضروری ہے. باقی رہی بات کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں لوگ ایڈیشنز کر رہے ہیں, ہمیں مشورے دے رہے ہیں. مطلب نعیم بیگ صاحب نے الگ سے ہمیں ایک مضمون لکھ کے دیا. میں نے ڈاکٹر ستیہ پالانند صاحب سے سوال کیا, میں نے کہا آپ بتائیں مائکرو فکشن کے حوالے سے آپ. انہوں نے کہا بالکل یہ رائج ہے, اور مائکرو فکشن کی وہ تفصیل انہوں نے ہمیں نوٹ ایک لکھ کے دیا. مائکرو نوٹ تھا وہ چھوٹا سا, وہ علیل تھے, ہاسپٹل میں تھے, لیکن انہوں نے بڑی شفقت کی, مجھے ای میل کیا, اور میں نے ان کو وہ نوٹ جو ہے انہماک پہ لگایا ہوا ہے. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ کیوں آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں مائکرو فکشن کو. مائکرو فکشن رائج ہے بھائی, امریکہ آئے ہیں, آپ کو بتائیں مائکرو فکشن کیا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, اس کو اردو میں ہم کیسا رکھنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے, انگلش میں وہ کیسا لکھا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے. ہم جب اردو میں رائج کریں گے ہم اپنے طریقے سے کریں گے, ہم اسے اس طرح سے رائج نہیں, کیونکہ وہاں بھی سادہ بیان ہی لکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ کہانی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. لیکن میں نے پھر ایک اور کام کیا, تجرباتی بیس پہ میں نے دوستوں سے مشورہ کیا. میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں, اسے کیٹیگرائز کرتے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا ہم اسے ہسٹوریکل مائکرو فکشن لکھوائیں. پھر میں نے 100 ہسٹوریکل مائکرو فکشن لکھوائے دوستوں سے. پھر میں نے ایک نشست رکھی ہارر مائکرو فکشن کی. اچھا. پھر میں نے ایک نشست رکھی سائنٹیفک سائبورگ مائکرو فکشن. پھر سائنس مائکرو فکشن لکھوائے دوستوں سے. پھر ایک فیوچرسٹک مائکرو فکشن کی نشست رکھی. تو 100 مائکرو فکشن. پھر میں نے ایک علامتی مائکرو فکشن کی الگ سے لکھی. پھر ایک تجریدی کی رکھی. اب ہر طرح سے اس میں بہت سے مائکرو فکشن ایسے بھی انہماک میں پڑے ہوئے ہیں جو شروع میں ایسے ہوتے تھے کہ لوگ لطیفے بنا کے لے آتے تھے. میں ان کو, میری ایک عادت ہے, میں کسی کو بھی ایسے نہیں کہتا. آغا صاحب سے یہ چیز میں نے سیکھی ہے کہ میں کسی کو ڈانٹتا نہیں ہوں, میں اس کی چیز لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار اس کی چیز لگائیں, یہ لکھنے کی طرف آیا ہے بھائی, صحیح, اس کو حوصلہ دیں. کم از کم آج کے دور میں اگر کوئی بندہ لکھنے کی طرف راغب ہو رہا ہے تو یہ خوش بختی ہے ہماری. بالکل ایسے. ابھی بھی میں نے ایک نشست ہماری چل رہی ہے, عالمی اردو فکشن میرا ایک گروپ ہے, وہاں افسانوں کی نشست جاری ہے. وہاں ہوا یہ کہ شروع میں وہ نا خواتین زیادہ تر افسانے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں, تو وہ آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ افسانہ ہمارا لگائے. میں پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں,
بعض اوقات وہ کہانیاں ہوتی ہیں ڈائجسٹ ٹائپ کی، لیکن میں لگا دیتا ہوں وہاں پہ چونکہ نقاد موجود ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس پہ بات کریں، آپ رائے دیں، آپ اس کو سکھائیں. وہی مکالمے والی بات میں کہتا ہوں میرے فورم میں آئیں مکالمہ کریں. میرے اپنے مائکرو فکشنز پہ اتنی بحث ہوئی، لوگوں نے اسے کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، اس پہ بحث ہوئی. تو یہی ادب ہے بھائی. اگر اب ادب میں لوگ غصہ جب تک کرنا نہیں چھوڑیں گے، اپنی بات تنقید کو برداشت نہیں کریں گے، اس وقت تک ادب جو ہے وہ پنپ نہیں پائے گا. ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت ہے. غزل کا شاعر ہے، اس پہ کوئی تھوڑی سی تنقید ہو گئی تو گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں، افسانے پہ تنقید ہو گئی تو وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بندے اپنے لے کے آ جاتے ہیں وہاں پہ جیسے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. منٹو آج منٹو کیوں ہے؟ منٹو پہ کتنی تنقید ہوئی، اس وقت کتنی ہوئی، حالانکہ اس سے بھی برا ادب بہت، مطلب جسے ہم فحاشی کہتے ہیں، بہت کچھ. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، انگریزی ادب میں بہت کچھ ایسا پڑا ہوا ہے، نیکڈ رائٹنگ پڑی ہوئی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے لٹریچر میں. جیسے منٹو نے کہا تھا کہ یار میں اس لفظ کو یہی کہہ سکتا ہوں، یہ چیز ایک ہے میں اسے یہی کہہ سکتا ہوں، مجھے تو یہی کہنا ہے. تو وہ بات سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ. وہ چونکہ بہت سی ہمارے ہاں ایک تصوف آ گیا، ادب میں داخل ہو گیا، ایک خاص گروپ سے وہ شامل ہوا، اس نے ادب کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے متاثر کیا، اس کا ایک رنگ بدل دیا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک نیا رنگ آیا ادب کا. تو اس وجہ سے وہ ترجیحات جو ہیں وہ رائٹرز کی بدلتی گئی. وہ ایک مائنڈ سیٹ جو تیار ہوا نا، اس نے لٹریچر کو متاثر کیا. تو اس وجہ سے آج تک اس کے اثرات اس پہ ہیں. اب نئی چیز کسی کو اگر ہم بتائیں کہ یار مائکرو فکشن ایک صنف ہے بھائی، اس کی یہ کیٹیگری ہے، پھر ہم نے اس کو اس میں یہ اس میں آپ چیزیں لکھیں، نئی چیزوں کو لائیں، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بھی مطلب میں کسی سے بات کرتا ہوں، کہتا یار تم کون ہو بھائی؟ مولا نے فرمایا کہ بھائی یہ نہ دیکھو کون بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہ زیادہ اہم ہے. میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، آپ ادبی طور پہ اس کا جواب دیں. دیٹس آل. یہ ہے فرض سب کا، ہمارے بڑوں کا بھی یہ فرض ہے. بالکل. لیکن مجھے بہت اچھے بڑے ملے، الحمدللہ ستیہ پال آنند جیسے، ناصر عباس نیر جیسے، انہوں نے گائیڈ کیا مجھے. امید شاہد صاحب جیسے، حمید شاہد صاحب سے پورا مکالمہ میں نے کیا. میں نے انڈیا میں ہمارے افسانہ نگار ہیں 3-4، ان سے باقاعدہ، گلزار ملک صاحب فیصل آباد میں ناول نگار ہیں، ان سے میں نے مکالمہ کیا. اور اردو زبان کراچی سے شائع ہوتا ہے، وہ اس میں شائع ہوا، اور انڈیا میں بہت سی ویب سائٹس پہ شائع ہوا. پھر انڈیا میں بہت کام ہوا اس پہ. الحمدللہ وہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ جتنا میں نے کام کیا ہے یا میں کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہ ابھی اور اس پہ جب میری کتاب آئے گی، دا بیسکس آف مائکرو فکشن کے خد و خال، اس کو اردو میں ہم کریں گے، تو انشاءاللہ وہ ساری پھر چیزیں کمپائل ہو کے سامنے آ جائیں گی. تو سوال و جواب جو ہے وہ تھم جائے گا، امید ہے اس کا سلسلہ ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا مکالمہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا. مجھے بتائیں اس میں اسٹیریوٹائپ جو کریکٹرز ہے، اس میں کتنی اس کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے. اس میں دیکھیں میں نے وہی بات کو کہی ہے کہ اسٹیریوٹائپس بہت، جتنا اب منٹو کے ہاں ایک کردار ہوتا ہے عورت کا، اس نے عورت پہ بہت لکھا. آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص طوائفوں پہ زیادہ لکھا انہوں نے. تو ان کے ہاں جو اسٹیریوٹائپس عورتیں ہوتی تھیں، ان کے جو کردار بنائے جاتے تھے، اور ان کے بیہائنڈ جو ایک مقصد یا وہ چیز میسج دیا جاتا تھا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا منٹو نے کوئی واضح کوئی ایسا بیان دیا ہو یا کوئی میسج دیا ہو. ان کی پوری افسانہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتا تھا یار اس یہ کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ایکچولی. تو اس کی گنجائش ہمیشہ مائکرو فکشن میں یا فکشن کی کوئی بھی شاخ ہوگی موجود رہے گی. اب 100 لفظی کہانی بھی لکھ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. مطلب مبشر جعلی صاحب نے اس کو متعارف کروایا تھا، اور وہ لکھی جا رہی ہے. وہ میرا خیال صحافتی ضرورتوں کے تحت لکھی جا رہی ہیں. ان کا ایک اپنا مزاج ہے. میں کہتا ہوں لکھیں، نئی چیزیں لکھیں. 30 لفظی ایک میں نے کتاب تھا، ہمارا لڑکا تھا ایک کراچی سے ڈیتھ ہو گئی ان کی میں نے 30 لفظی کہانی شائع کی. کتاب تھی ان کی 30 لفظی کہانیوں کی. وہ میں مائکرو فکشن کی ہماری جو انماق تھا فورم، میں نے اس پہ شائع کی. میں نئے لکھنے والوں کو ویلکم کہتا ہوں ہمیشہ، اور آپ ہم سب کو ویلکم کہنا چاہیے. جو لکھنے سے جڑے ہوئے ہیں لوگ، وہ یقیناً اس دور میں یقیناً وہ شاباش اور لائق کیا کہ تحسین ہے وہ لوگ. بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ آج کل کے جو افسانہ نگار ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں؟ حمید شاہد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ناصر عباس صاحب ہیں، یہ نقاد بھی ہیں اور رائٹرز بھی ہیں. تو ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے ان کے جو ہے؟ ناصر عباس نیر ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. حمید شاہد صاحب بھی، میں ان سے بھی
زرینہ ادبی تعلق ہے میرا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر افسانہ نگار بھی اچھے ہیں اور نقاد بھی اچھے ہیں, ان کا بہت کام ہے. ناصر عباس نیر کے ہاں افسانے میں چونکہ ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں ایک نقاد سے لوگوں کو. میں نے پچھلے دن کسی کی پوسٹ بھی پڑھی تھی ان کے حوالے سے کہ نیر صاحب کے افسانوں میں یہ ہے وہ ہے ایسا ہے. دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے, میں منٹو کے حوالے سے یا کسی اور افسانہ نگار کے حوالے سے ایک رائے رکھ سکتا ہوں. ایک قاری جب تخلیق کار ایک چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کی رہتی ہی نہیں ہے ایکچولی, وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے, وہ سپرد ہو جاتی ہے عوام کے. ٹھیک ہے, قارئین کے سپرد ہو گئی. تو اب وہ جو بھی چاہیں اس پہ رائے دیں, اور یہی اس مصنف کو چاہیے کہ اس کو رائے کو بڑی برداشت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس کو لے. بالکل صحیح. اسی طرح سے ناصر عباس نیر چونکہ ایک بہت بڑا نام ہے, چھوٹا نام نہیں ہے, تنقید کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ ایک آئیکن ہے اس وقت. ٹھیک ہے, امیر چاچا صاحب بھی ایسے ہی ہیں. تو ایک جو ہمارے قارئین ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہیں ان سے. تو اس کی مثال ایسے لی جا سکتی ہے کہ امیتابھ بچن کا بیٹا جو تھا اس سے ایکسپیکٹیشنز لوگوں نے زیادہ کی اور وہ ایک بڑے نقاد سے ایک افسانہ نگار میں جب ڈھلے وہ, ٹھیک ہے, تو اس میں لوگ دیکھتے تھے, اس نقاد کو دیکھتے تھے کہ یار یہ باتیں کرتا تھا اور اب ناصر عباس نیر افسانے خود کیسے لکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز تقابل جو ہے رائٹر کے ساتھ یہ مسائل. ہاں جی, لیکن انہوں نے کہانی ان کی بیس ہے, میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے چونکہ ان کا بنیادی تعلق جھنگ سے ہے, انہوں نے اس ماحول کو اس ایریے کو ڈسکس کیا ہے, مطلب اس کے مسائل کو, پھر کہانی کو زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے. یہ ان کی خوبی ہے اور وہ روایت سے جڑتے ہوئے انہوں نے افسانے میں جدید مکالمے کو رواج دیا ہے. جو بعض اوقات قارئین کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے. افسانے کا قاری جو ہوتا ہے نا ایکچولی ہمارا ڈائجسٹی ادب جو ہے اور ہمارا ڈرامے نے ہمارے قارئین کو خراب کر دیا ہے. پڑھنے والا جو ہے نا, مجھے بتائیں انتظار حسین کو پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے, اور سمیع آہوجہ کیا بات کو پڑھنے والا کون ہے یہاں؟ مجھے ان کا ایک افسانہ کوئی بندہ یہاں پڑھ کے دکھا دے. مطلب سمیع آہوجہ کے بارے میں تو وہ عبدالوہی صاحب اس دن وہ کہتے یار میں ایک مضمون وہ لکھ کے لائے, اس وقت وہ حیات تھے وہاں پہ, تو وہ مضمون لکھ کے لائے تو وہ کہتے یار میں بڑی کوشش کے بعد جتنا کو سمجھا ہوں نا میں نے اتنا سمیع آہوجہ کو بیان کرنے کی کوشش کی, اس سے زیادہ مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آیا. مطلب یہ کہتے بالکل بیسک لیول پہ میں لکھ کے لایا ہوں اور خوبصورت شاندار. دیکھیں ادب کے بارے میں کنفیوژنز ہیں. کنفیوژنز کہاں سے ہوتی ہیں؟ اب ادب میں کس قسم کا مقالہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا لیول ایم فل کے مقالے کا کیا ہوتا ہے. بالکل یو نو ویری ویل کہ وہ جو 90% ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کو پتہ نہیں کہاں زیادہ تر تو وہ تعلقات بھی بیس پہ ہے نا, کہ بھئی یہ تعلقات کی بیس پہ یہ جو ہے اچھا یار یہ میرا دوست ہے تو چلو اس کو جو ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو درسی تربیت گاہیں ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے, ان کو خیال کرنا چاہیے وہ بندہ کہاں سے وہ مقالہ لکھ کے لا رہا ہے. اب میں نے دیکھا ہے ہمارے ہر شہر میں بندے ایسے موجود ہیں جو 90,000 لاکھ روپیہ لے کے مقالہ لکھ کے دے رہے ہیں. اب شاید ریٹ کم بھی ہو گیا ہوگا جب کمپٹیشن بڑھ گیا. دیکھیں ہاں کمپٹیشن بڑھ گیا ہے تو یہ تعلیم کا معیار ہے. اب اس بندے کو کیا پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے یا وہ کل کو ادب کی کیا خدمت کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو لیول ہے ہمارے ہاں, معذرت ہے یہ سارا کچھ. اس طرح کے مسائل تو خیر شاعری میں بھی بہت زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے, میں دیکھتا ہوں راتوں رات, مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, مطلب مجھے نہیں کوئی جانتا ہوگا شاید, میں شاعری کر رہا ہوں, چپکے سے اپنا کام کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ راتوں رات لوگ نکلتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے شاعر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارا سفر وہ کیسے طے کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو. ہمیں تو مطلب شہرت کی چاہ نے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے. ایسے نہیں ملتے بھائی, یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں. محنت کریں. آپ جب بولیں گے نا مائک پہ جا کے بھائی ایکسپوز ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ جاہل نہیں ہوتے جو سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. آپ آدھے تلفظ آپ کا غلط ہوتا ہے, اردو میں ادائیگی غلط ہوتی ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ جس نے لکھ کے دی کم از کم اس کو جو ہے بولنا بھی سکھا دیتے کہ بھئی یہ ایسے پڑھنی کیسے ہے. شرم نہیں آتی ہے شاعروں کو, شرم نہیں آتی ہے, کسی سے غزل لکھوا کے آ کے پڑھ دیتے ہیں. یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اٹس اے شیم
ویسے یہ تو میرے خیال میں یہ ہر دور میں یہ ایسے معاملات رہے ہیں اور پھر آخر میں رہتا وہی ہے جو اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ بھائی, اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ. بالکل ایسے یہ مجھے ایک بات بتائیں, سب سے پیور بندہ جو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں وہ ایک ادیب ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ ایک سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یار یہ ایک سوچنے والا, ایک تخلیق کار. ہم لوگ تخلیق کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں ہم لوگ, تو اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. کم از کم چوری تو نہ کریں نا. کتنی چوری کریں گے بھائی, آپ افسانوں میں بھی چوری کر رہے ہیں, آپ تنقید میں بھی چوری کری جا رہے ہیں, تو یہ کام کب تک چلے گا اور کیسے چلے گا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب تنقید کا جو موضوع ہے اس کے اوپر آپ نے ساختیات اور پس ساختیات جو ہے وہ ترتیب کی. اب مجھے بتائیں ان میں موافقیت ہے یا زیادہ یا اس کے اندر جو ہے اختلاف ہے؟ جی میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ڈاکٹر وزیر آغا کی جو تنقید ہے معنی اور تناظر, سب سے پہلے تو اوراق نے ہمیں ساختیات اور پس ساختیات سے جوڑا. پھر ہم نے ناصر عباس نیئر صاحب کے بڑے بڑے مقالے اس حوالے سے, ان کی کتاب ساختیات اور پس ساختیات منظر عام پہ آئی. میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کو پڑھنا شروع کیا. آغا صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا, اور یہ اسٹرکچرلزم ایک تھیوری ہے ایکچولی, جو کہ مغرب میں پیش ہوئی. ٹھیک ہے, مغرب میں پیش ہونے کے بعد وہ پاکستان میں ناصر عباس نیئر صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے, انڈیا میں بھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی اس کی ٹرانسلیشنز پر کام کرتے ہوئے جیک داریدا کی ایک تھیوری تھی اس کو انہوں نے اس پہ کام کیا اور اس کو آگے بڑھایا. اور وہ اس پہ بحث ہوئی. پھر وہی بات کروں گا کہ اس پہ بحث ہوئی, کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی, کچھ کو نہیں آئی, کچھ واضح ہو سکی چیزیں. ہم بھی طالب علم کی حیثیت سے اس کو بہت اس پہ ڈیپلی پڑھا, اس کو جا کے کہ بھئی پرت در پرت جو چیزوں کو کھولنے کا ایک فن ہے. ساختیات میں جو کوڈز بنائے جاتے ہیں, جو علامتی انداز میں اس کو اس کی گہرائی میں جا کر, جیسے نون میم راشد کی ایک نظم کا ساختیاتی مطالعہ کیا انہوں نے, ناصر عباس نیئر نے, مجھے یاد ہے میرا جی کی نظم کا کیا تھا. تو میں نے جب ان کے مطالعات کو پڑھا مجھے بھی شوق ہوا کہ میں اسے ڈیپلی پڑھوں. تو مجھے پھر ڈاکٹر وزیر آغا سے اور ان کی کتابوں سے رجوع میں نے کیا, اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے احمد فراز کی ایک غزل تھی, اس کا پہلی بار اردو میں غزل کا ساختیاتی مطالعہ میں نے, رفیق سندیلوی صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی وہ نمبر آ رہا ہے فراز نمبر, تو آپ اس کے لیے کچھ لکھیں. میں نے چوائس اس وقت پہلی دفعہ میں نے اردو ادب میں, میرا خیال میرا پہلا غزل کا ساختیاتی مطالعہ میں نے کیا ہے. ابھی تک کسی نے غزل کا ساختیاتی مطالعہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, نظم کا انہوں نے کیا ہے ناصر عباس نیئر نے. تو یہ تھیوریز ہیں, ان پر میرا خیال ہے کام ہونا چاہیے, اور یہ خوش آئند بات ہے. ڈاکٹر ناصر عباس نیئر صاحب اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. میری جو کتاب آ رہی ہے ایکچولی وہ میرے ساختیاتی مطالعات کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساختیاتی و پس ساختیاتی جہاد یعنی کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے. میرے سارے مطالعات اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. وہ آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا اور اپنی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب آخر میں ایک اہم سوال جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے عام ہے, وہ نثری نظم. جی جی, نثری نظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں ادب کی ہر شاخ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. صحیح. میں ایک ایسا بندہ ہوں جو میں کسی صنف کو برا نہیں کہتا ہوں. انگلش نظم کیا ہے؟ انگلش نظم کو وزن میں نہیں لکھ سکتے آپ. غزل جو ہے وہ ایک دائرے میں گھومتی رہتی ہے, ایشیا سے زیادہ باہر نہیں جا پائی آج تک. غزل کا دائرہ محدود ہے, نظم کا دائرہ وسیع ہے. جیسے کیسے وسیع ہے کہ نظم کو اگر میں کوئی نظم لکھوں گا اسے میں ٹرانسلیشن کر کے پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ غزل کو ٹرانسلیشن کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. وہ ایک دائرے میں رہے گی, ہندوستان سے باہر نہیں جائے گی. جہاں جہاں اردو لکھنے والے ہوں گے وہ غزل کو سمجھیں گے, لیکن اس کو غزل کو آپ اس کا جب ٹرانسلیشن کریں گے وہ نثری نظم بن جائے گی. نثری نظم بیسیکلی ایکچولی آئی ہی انگلش ادب سے تھی, جو ہم نے بعد میں اس کو وزن میں کرتے ہوئے نظمیں لکھنی شروع کی, جنہیں آزاد نظمیں کہا جاتا ہے, اور نظم معرہ اور دوسری تیسری چیزیں آ گئیں, وہ ہمارے یہاں ڈیولپ ہوتی گئیں. ٹھیک ہے, لیکن نثری نظم کا مقام اپنا ہے. اگر اس کو جیسے اب نصیر احمد ناصر صاحب کی نظمیں پڑھیں, علی محمد فرشی کی نظمیں پڑھیں, بہت اچھی نثری نظمیں لکھتے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ. کراچی سے ہیں سدرا ساحر عمران, بہت اچھی نظم لکھتی ہیں, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نثری نظمیں لکھتی ہیں, اور کمال کی لکھتی ہیں, متاثر کن ہوتی ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ بیان اظہار نہیں کر سکتے یا اس کو آپ کا یہ کہہ سکیں کہ یار دیکھیں ایک شاعر ہے وہ وزن کی طرف نہیں آ پاتا کسی وجہ سے، میٹرز اس کے نہیں سیٹ ہوتے، اب وہ اپنا اظہار کیسے کرے گا؟ ایک آرٹ ہے تجرید جسے کہا جاتا ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، اس کی ایک لینگویج ہے، اس کی اپنی لینگویج ہے، نثری نظم کی بھی ایک اپنی لینگویج ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں لطف آ رہا ہے، کسی فن پارے میں، کسی آرٹ کے کسی پیس میں، تو اس کا مطلب ہے وہ کام ہوا ہے، کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ نثری نظم کے نام پر اونگیاں بونگیاں ماری جائیں اور پھر وہ کہا جائے کہ یہ نثری نظم ہے، تو ایسا اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے جو تھوڑا سا بتایا، ایک مائکروف ہے اور ایک جو اب آپ نے جو ہے نثری نظم کا کہا، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جی جی، لیکن دیکھا جائے تو یوں تو دونوں میں نہ ہوئی نا، ایک پلاٹ آپ نے اس کا جو ہے نکالا اور اس کے گرد جی بالکل، نظم بھی کہانی کی طرح ہوتی ہے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کو علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو علیحدہ نام رکھنے بالکل علیحدہ ہے، بالکل۔ ایک نثر اور نظم دونوں الگ چیزیں ہیں۔ نظم میں ایک آہنگ ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے، وہ نظم کا ہی پیٹرن ہوتا ہے۔ نثر کا ایک اپنا نثر جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلائے گا کہ یہ نثر ہے۔ جب نظم کو آپ پڑھیں گے اس کے ایک پیسز ہوتے ہیں، اس کے بلاکس بنائے جاتے ہیں، نظم کی بیوٹیفیکیشن الگ ہے، نثر کی بیوٹیفیکیشن الگ ہے، ٹوٹلی فکشن ہے۔ دیکھیں کہانی تو غزل کے ایک شعر میں بھی ہوتی ہے، بالکل پہلے شعر میں آپ کوئی چیز کہتے ہیں پھر اس کو ثابت کرتے ہیں دوسرے شعر میں، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، کسی چیز کو کویسچن کرنا پھر اس کا جواب دینا، وہ غزل کا شعر ہوتا ہے، وہ ایک پوری نظم ہوتا ہے اپنے آپ میں۔ تو نظم کا پیٹرن نثر سے الگ ہو جاتا ہے جب وہ اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا ایک اپنی بیوٹیفیکیشن ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھتے وقت جو ہے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آپ نظم ہی لکھ رہے ہیں، جی، نظم لکھتے لکھتے آپ مائکروف نہ لکھ لیں، نہیں ہوتا ہے، لکھتے لکھتے آپ کسی مضمون یا آپ کسی ہوتا ہے، شروع میں ہوا ہے، شروع میں ایسا ہوا ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیں تجربے سے جب چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں نا، مائکرو فکشن میں شروع میں ایسا ہوا ہے۔ ہمارے دوست ہیں جن کی پہلی کتاب آئی ہے، عقیل عباس شاعر ہیں گجرات سے، آپ جانتے ہوں گے، ان کی پہلی مائکرو فکشن کی کتاب انہی کی آئی تھی، دلہن اور دوسرے مائکرو فکشن کتاب کا نام ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس وقت اپنی جو نظمیں لکھی ہوئی تھیں، ادھوری نظمیں پڑھی ہوئی تھیں، جو ان کو تھوڑا سا پیوریفائی کر کے کمپلیٹ کر کے انہوں نے مائکرو فکشن میں ڈھال دیا ان کو۔ اس وقت انہوں نے یہ کیا اور ایک تجربہ تھا ہمارے لیے، ایک مفید تجربہ ہوا کہ وہ مائکرو فکشن کی کتاب آئی اس وقت سامنے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ابھی ہم اس میں ابھی اس کے بالکل شروع میں اوائل میں تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ لائیں، ایک چیز ہے، تجربہ ہے، تجربات سے ڈرنا نہیں چاہیے بھائی۔ سائنس آج اگر ترقی پہ ہے نا، وہ تجربات کی بیس پہ ہے۔ ادب پیچھے کیوں ہے؟ اردو ادب تجربات نہیں ہو رہے بھائی، کام نہیں ہو رہا، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ ادب جہاں رکا ہوا ہے وہیں رکا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ تحسین گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں آج مائکرو فکشن کے بارے میں بہت ساری معلومات دیں، اور میرے جیسے طالب علم کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ سیکھنے کے مراحل ہیں، اور یقیناً ہم اور بھی دوستوں کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، نئے سے نئے موضوعات جو ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں گے یہاں پہ، میں خود بھی سیکھوں گا، اور جہاں تک ان انٹرویو سے آپ کا کچھ جو ہے سیکھنے کا مرحلہ جو ہے آگے بڑھے تو اس سے ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ سلامت رہیں۔ کسی قسم کے سوالات ہیں آپ ہمیں کمنٹس باکس میں اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو فیوچر میں جو ہے دوبارہ ان کو زحمت دیں گے اور اس کے سوالات کے جواب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی ضرور، بہت بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔